Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे चूँकि कल एक ऐसा दिन गुजरा है जिसको कि एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी जो कहते हैं इतनी पुरानी है कि फ़िरौन और ये जो मुख्तलिफ़ रहाम मिस्र में ममीज़ दरियाफ़्त हुई तो उनके अंदर भी उसके जरासीम जो हैं वो पाए गए। यानी ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके जरासीम बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, बड़े सख्त होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ट्यूबरक्लोसिस की। हमें मालूम है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है वो भी इस बीमारी का शिकार थे। समहाउ हमारे यहाँ पर इस बीमारी को लेके छुपाया बड़ा जाता है, इस बीमारी के बारे में बात नहीं की जाती। सो आज हम बात करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, क्यों होती है, किन लोगों को होती है, बचें कैसे, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो तमाम बुज़ुर्ग जो कि हमें देख रहे होते हैं। सो आज उनके हवाले से ख़ास तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने यहाँ पे शामिल की है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर आलिया बाबर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आलिया बाबर जो है उनकी स्पेशलाइजेशन जीरियाट्रिक्स में भी है और उसके अलावा जनरल इंटरनल मेडिसिन में भी है। सो ये ट्यूबरक्लोसिस समेत डिमेंशिया और बुज़ुर्गों के जितने मसाइल होते हैं उन सबको देखती हैं और लुक आफ्टर करती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम बात करें, चूँकि कल इंटरनेशनल डे था फॉर अवेयरनेस अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है क्या ये सिर्फ खांसी, दमा, क्या ये सिर्फ इन चीज़ों के तक महदूद है या इससे बढ़कर भी कोई चीज़ है? देखिए, टीबी जो है, इसका जो जरासीम है वो जब जाता है जिस्म के अंदर तो वो खून की नालियों और एक मुतबादिल एक निज़ाम होता है, उसको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं, उसके थ्रू वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा। तो वो सिर्फ हम आम तौर पे सोचते हैं कि जी फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन ये कई जगह जा सकता है। इवन स्किन पे होता है, हड्डियों में चला जाता है। ख़वातीन के लिए उनकी जो एक कॉज होता है बच्चा ना होना, उसमें कई दफ़ा ये होता है कि अनट्रीटेड टीबी होती है अंडरलाइंग, वो मालूम नहीं होती। तो स्किन पे भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये टीबी है, क्योंकि वो ऐसे लगेगा जैसे जेली जेली जैसे छोटे छोटे वो निशान होंगे। तो ये किसी भी सूरत में आ सकती है। जरासीम एक दफ़ा अंदर चला जाए तो वो कहीं पे भी जा सकता है। फिर जैसे मैं अभी बता रही थी कि ये इतना रेजिस्टेंट ये जरासीम है कि ये वो हज़ारों साल पुरानी की जो जिस्म निकले हैं उसके अंदर भी ये जरासीम जो हैं वो मौजूद पाए गए हैं। इसका मतलब है कि ये इतने हज़ारों साल गुजरने के बावजूद देवर देयर। बिल्कुल। उसकी देखें बात ये होती है कि आपकी अपनी बॉडी जो है ना, ये बड़ी अच्छी अल्लाह मियां ने बनाया हुआ है, एक ऐसी मशीन है जो कोई भी हमला होता है बाहर से तो उसको कंटेन करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले यही होता है कि जब जरासीम अंदर जाता है, पहले तो ये देखते हैं कि जाता कैसे। वो कोई आपके पास से गुजर के जा रहा है जिसको खुदा न खासा कोई ऐसी मतलब टीबी वगैरह है, तो वो हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या बूंदें सी होती हैं, वो हवा में मुअल्लक हो जाती हैं। तो वो कोई और उस हवा में सांस लेता है तो उसके अंदर चला जाता है। अब वो अंदर चला जाता है तो आपकी बॉडी के जो दफाई निज़ाम है वो उसको समझ जाता है कि ये कोई इन्वेडर है, बाहर से कोई इसको वो आई है चीज़, तो वो उसको ना कंटेन कर देते हैं। वो उसके एक कुछ को तो मार देते हैं और कुछ के अराउंड एक वॉल सी बना लेते हैं। ये जो बैक्टीरिया ये उसके अंदर ज़िंदा रहता है, यानी वो समझें कि उसको जेल में डाल दिया तो वो अंदर जिंदा ही रहता है। और इसीलिए इतना रेजिस्टेंट होता है कि वो फ़िरौन की जो आपने बात की कि वो बाद में मिलता है कि हज़ारों सालों के बाद भी मौजूद होता है। बिल्कुल। और उस ज़माने में तो एंटीबायोटिक्स नहीं थे, अब हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं तो हम तो उनको प्रॉपर्ली मार देते हैं। रियली? जी। तो फिर इसका उस तरह से मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं हो सक रहा, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अभी भी प्रेवलेंस क्यों है और टैबू क्यों है लोगों के साथ, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही टैबू है जी। वो हमारी कल्चरल कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो बजाय आप हेल्प उसको लें, उसको छुपा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी का सबसे बड़ा बर्डन यही है कि ये जो सोशल जो नॉर्म्स हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है, यानी आप ये देखें, एक दफ़ा मैं देख रही थी एक आदमी धक्का लगा रहा था एक गाड़ी को, वो गिर गया तो उसने उठ के अपने आप को नहीं देखा सबसे पहले कि मुझे कहीं चोट लगी है, उसने ये देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो ये आपको बताता है कि ये एटीट्यूड हमारा है। तो टैबू तो जैसे नफ्सियाती बीमारियां और इवन कैंसर का लोग नहीं बताते, अजीब सी कुछ मेंटालिटी है। तो
اس میں جو لیکن ڈاکٹر عالیہ کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ چلے جو ہم جو چھوت کا نہیں ہے جی ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتا. جی. ٹیوبرکلوسس ایک ایسا مرض ہے جو ایک جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی ایک شخص اگر اس مرض میں مبتلا ہے اور وہ وہاں پہ کھانس رہا ہے, تھوک رہا ہے, سانس لے رہا ہے کچھ بھی کسی طرح سے, اور وہاں پہ کوئی دوسرے لوگ موجود ہیں تو وہ ان کو لگ سکتا ہے. بالکل. تو اس کے بارے میں تو بتانا چاہیے. یہی تو اویئرنیس لانی ہے. ہم 5واں بڑا مطلب برڈن کے لحاظ سے ہم 5th ہیں پوری دنیا کے ممالک میں, اور اسی لیے تو یہ اب کی بار کی جو تھیم ہے یہ انٹرنیشنل جو ٹی بی ڈے ہے اس کی یہ ہے کہ یس وی کین پریونٹ اٹ, وی کین اسٹاپ اٹ, یعنی ہو سکتا ہے اسٹاپ. اور اسی لیے اویئرنیس جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے یہ پتہ کرنا, بتانا لوگوں کو کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو آپ کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, باقی لوگوں کا بہت آگے سے نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیے سو مچ سو کہ میں نے ایک دفعہ گھر میں ایک میڈ رکھی اور مجھے اس کی پرسسٹنٹ کافنگ سے اور اس کے وجہ سے ٹیمپریچر اور اس سے مجھے اندازہ ہوا نا, آئی جسٹ ٹوک ہر فار جسے کہنا چاہیے چیک اپ, تو پتہ چلا کہ اس کو ٹیوبرکلوسس ہے. اینڈ وہ کھانا پینا اور سب چیزیں بغیر بتائے وہ ہر ایک چیز میں منگل ہو رہی ہے, کھانس رہی ہے تو جہاں جہاں وہ ڈراپلیٹس. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار کہ آپ کتنا ان دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مسئلہ. اینڈ دین اوپر سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ میں نے اس کو میڈیسنز لے کے دیں جو 9 مہینے کی کوئی میڈیسنز تھیں, اور میں نے اسے گھر بھیج دیا کہ چلو تم ریسٹ کرو اور 9 مہینے کی میڈیسن اپنی لو. اور دین ون فائن ڈے میں نے اسے کال کیا کہ تم میڈیسن لے رہی ہو, تو اس نے کہا نہیں جی باجی مجھے تو گرمی بڑی ہو جاتی ہے نا ان سے, تو میں نے تو وہ لینی چھوڑ دی ہیں. اتنی امپورٹنٹ بات کہی آپ نے فرا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں سے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی نکلنی شروع ہو رہی ہے. بہت دنیا میں یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو بیکٹیریا ہیں اگر آپ ان کو پراپرلی کل نہیں کرتے, جیسے آپ کو دوا دی جاتی ہے 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے, انہی کے اوپر آپ نے اسی طرح استعمال کرنی ہے جس طرح آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے, کیونکہ نہیں کریں گے نا تو آپ کے بیکٹیریا جو ہیں پورے مریں گے نہیں, اور جو زندہ ہوں گے نا وہ اپنے اندر ایسا نظام پیدا کر لیں گے کہ اس کا توڑ نکال لیں گے اس دوا کا. اس کو کہتے ہیں ڈرگ ریزسٹنس. بالکل. اب آپ یہ بتائیں کہ آلریڈی ہم اس بات سے ایک طرح کی جنگ کر رہے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس کو ہم ختم کر دیں, اوپر سے یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ جو آ جائے گا ورائٹی, تو اس کو ہم کیسے کنٹین کریں. اور ہمارے لیے تو کہ خاص طور پہ اینٹی بائیوٹک بنانے سے رہا. بالکل. انہوں نے تو اپنے لحاظ سے بنائی ہوئی ہے کہ 9 مہینے کا کورس ہے تو وہ 9 منتھ کمپلیٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ یا تو انہیں پتہ چلے کہ ختم ہوئی ہے یا پھر 9 مہینے فردر ریپیٹ کریں. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں, یہ آپ نے جو گرمی والی بات کہی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ جو گرمی اور سردی کا کانسیپٹ ہے نا, یہ علم طب جب شروع ہوا تھا اوریجنلی, جس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا سیدھی ہے, فلیٹ ہے, اس زمانے سے 4 وہ کہتے تھے جی بلغمی ہے, جی گرم ہے, یہ سرد ہے, یہ اس وقت کے کانسیپٹس ہیں. یعنی جس وقت ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ دنیا سیدھی ہے, اب ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا گول ہے. وہ شکر ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے مان لیا ہے, لیکن وہ ابھی تک ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میڈیسن آگے چلے گی اور گرمی سردی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ہم آج تک اٹکے ہوئے ہیں کہ. لیکن کیا کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ڈاکٹر عالیہ کہ جو جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بہت سخت میڈیسن ہے جی, اس کے کھانے سے تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دوائیوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ گرمی اور سردی نہیں ہوتا. سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ یوزلی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کی بھی وجہ ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ کے پیٹ میں نا اچھے بیکٹیریا رہتے ہیں جو آپ کی گٹ کو اچھا رکھتے ہیں. جب آپ ایک اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں وہ سب جراثیم کو مارا ہے تو وہ اچھے جراثیم کو بھی مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید گرمی ہو گئی ہے, لیکن یہ جو سائیڈ ایفیکٹس جو ہمارے یہاں پریولنس ہے وہ آئی ووڈ سے کہ کچھ سائیکولوجیکل کچھ ایفیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل بھی ہوں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دوا لے رہے ہیں تو آپ نے بیماری تو چھپا لی, لیکن جب آپ نے دوائیاں شروع کی پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے. کہیں گے اچھا یہ تو بڑی گرم دوائیاں ہوتی ہیں. وہ آپ کو گرمی ویسے بھی لگ رہی ہے, آپ کچن سے ہو کے آئیں تو آپ کو لگتا ہے یہ دوائیوں کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, بات کریں, ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو تو وہ آپ کو کچھ بدل کے دے دے, لیکن اس کو چھوڑ نہ دیں. ٹھیک ہے, واپس چلے جائیں. یہاں تو فری علاج ہوتا ہے, پاکستان میں ٹی بی کا فری علاج ہے.
جی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کی فیس دینی ہے یا آپ کو مطلب اس سے کوئی مسئلہ ہوگا. اور اندازہ کیجئے کہ مفت علاج ہونے کے باوجود اگر ہم دنیا میں ابھی تک ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جن میں ٹی بی بڑی تعداد میں لوگ جس کے مریض ہیں, تو اندازہ کریں کہ سوائے ہماری لاپرواہی کی اور کوتاہی کی اور کیا ہے. یہی بات ہے. وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ a stitch in time saves 9, کہ ایک جگہ پہ اگر آپ ٹانکا ایک لگا دیں تو آگے آپ کو 9 ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ پریونشن اسی طرح ہے, اور ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ٹریٹمنٹ میں اگین آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, آپ جائیں اپنے ہیلتھ کیئر جو آپ کو جو پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹر یا جو بھی آپ کے لوکل ایریا جہاں سے آپ کو دوائیاں ملی ہیں, آپ جا کے ان سے بات کریں. اس میں کیا حرج ہے, جا کے بات کر لیں. وہ زیادہ زیادہ یہ کہہ دیں گے نا کہ جی نہیں یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ہو سکتا ہے ہو تو وہ بدل دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے کیا علامات ہیں جی جس سے کوئی بندہ خود کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور ٹیسٹ کے لیے جائے, اور کیا ٹیسٹ ہیں جو کہ ہونے چاہیے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے؟ اچھا, تو دیکھیے کھانسی کیونکہ زیادہ تر پریولنس یہی ہے پلمونری ٹی بی کی, اس میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی کھانسی جو کہ 3 ہفتے سے زیادہ رہے. اس میں اب آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے ساری دنیا پہنچ جائے گی دینے کے لیے, لیکن 3 ہفتے سے زیادہ اور بلغمی کھانسی ہو, یعنی بلغم آ رہا ہو, ٹھیک ہے, اور خون آ جائے, یا رات کے وقت بخار ہو جائے, اور بخار بھی اس طرح کہ دیکھیں سویٹنگ بہت شدید ہو رات کو, اس کو ہم نائٹ سویٹس کہتے ہیں. رائٹ. یہ علامات اسپیسیفک نہیں ہیں بے شک ٹی بی کے لیے, لیکن یہ سب انویسٹیگیشن مانگتی ہیں کہ اس کو آگے جا کے پتہ کرائیے کہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کچھ خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن وہ بات وہی ہے کہ پہلے علامات کے اوپر پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ چیسٹ ایکس رے پہ آپ کو بھیجا جائے گا, وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آنتوں کی ٹی بی ہے, دیکھیں آنتوں کی ٹی بی میں 2 طرح کا ہے. ایک بووس بھی ہوتا ہے جو کہ کاؤ سے آتا ہے. اچھا. یعنی اگر آپ نے جو کاؤ میں اگر ہے اگر ٹی بی اور اس کا دودھ آپ نے صحیح سے ابال کے اور صحیح طرح استعمال نہیں کیا تو اس سے بھی انٹسٹینل ٹی بی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہے, خون آ رہا ہے آپ کے اس میں پخانے میں, تو یہ سب چیزیں بھی آپ انویسٹیگیٹ کرائیں. جو آپ کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوگا وہ خود ہی اس دماغ میں ہوگا اس کے کہ اس کو ٹی بی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے, لیکن آپ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. بالکل صحیح. اچھا, یہ تو چند علامات کی. ہڈیوں کی ٹی بی بھی کوئی ایک چیز ہے؟ جی, ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے. اس میں بھی وہی ہڈیوں کی درد ہوتی ہے, وہ ہڈیوں کے اندر جا کے انفیکشن. اصل میں نا کوئی بھی بیماری ان سب چیزوں میں جا سکتی ہے, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے بتایا نا کہ زیادہ تر لوگوں کو ویسے پاکستان میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی آڈینس بہت زیادہ گھبرا نہ جائے کہ جی مجھے یہ سمٹمز ہیں تو مجھے ٹی بی ہی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں, تھکاوٹ ہے, ہڈیوں میں درد ہے, یا بعض لوگوں کی فریجیلٹی فریکچرز کہتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, یا فیملی ہسٹری ہے. فیملی ہسٹری ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ ٹی بی کا ٹیسٹ کیسے کروائیں؟ وہ کیا ٹیسٹ ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ ٹیسٹ سے بھی پہلے پاکستان میں تو بی سی جی کا جو ویکسینیشن ہوتا ہے, جی ہم سب کو لگے ہوئے ایک اگلی سا نشان ہمیشہ ساری زندگی بالکل لگا ہوا ہے. بلکہ میں ایک دیکھ رہی تھی, ایک فلم دیکھ رہی تھی, اس میں انہوں نے آؤٹ لینڈر ایک بڑا مشہور سیزن ہے, اس میں انہوں نے دکھایا کہ ٹائم ٹریول کر کے نا ایک خاتون جو ہے وہ چلی گئی اور بہت بیک ان دا ہسٹری, کوئی 14ویں 15ویں صدی میں وہ پہنچ گئی ہیں, اور وہاں پہ وہ ایک دوسری خاتون کو جو کہ ٹائم ٹریول کر کے آئی ہوئی کیسے بتاتی ہے کہ میں اس ٹائم سے آئی ہوئی ہوں, وہ اپنا بی سی جی کا انجیکشن دکھاتی ہے کہ میں ویکسینیٹڈ, تو وہ سمجھ لیتی ہے کہ اس ٹائم پہ تو یہ ابھی ڈسکوری نہیں ہوا ہے. بالکل. تو یہ تو ہمیں سب کو لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آر وی پرون جی ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں نا بات وہی ہے کہ کوئی بھی ایک جو برڈن ہوتا ہے نا جراثیم کا, اس کے حساب سے وہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اصل میں جب جاتی ہے نا جراثیم اندر, ایک ہوتی پرائمری ٹی بی, اس میں آپ کو تھوڑے سے سمٹمز ہوتے ہیں, پھر کچھ تھوڑے سے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا وہ وال آف ہو کے جیل میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے.
پھر آپ کے جسم میں کبھی کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے یا آپ کا دفاعی جو نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ابھر کے آ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ HIV کی جب ہوئی تھی پچھلے مطلب اس میں ایک وبا پھیلی تھی تو اس سے آپ کا جو نظام دفاع ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو TB ہو گیا تھا, مطلب باہر آ گئی تھی دوبارہ. تو آ سکتی ہے, ایک دفعہ TB ہو جائے اس کو ٹریٹ کر لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے, ہو سکتی ہے. بالکل صحیح سر. ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آج صرف ٹیوبرکلوسس نہیں بلکہ کچھ باتیں ہم نے کرنی ہیں سینئر سٹیزنس کے حوالے سے, بزرگوں کے حوالے سے. سو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. اس وقت بریک کے لیے رک رہے ہیں. اسٹے ود اس. आओ फिर से मुस्कुराए